अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। 25 दिसंबर है, बुध का दिन, जब मैं आपसे मुखातिब। लेस फनकारी मोर जानकारी, चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तबीयत कदरे नासाज है आज इस फकीर की, लेकिन जानकारी बड़ी अहम है, इसलिए वीलॉग आपसे मैं कर रहा हूँ। इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ? क्या वो मुल्क छोड़ गए हैं? कल से आप ये खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने खुद भी वीलॉग में हल्का सा जिक्र किया है। उनके करीबी कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई, कुछ और सहाफ़ियों के मैंने बयानात और वीलॉग्स देखे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी वो आप तक पहुंचाऊंगा। रिचर्ड ग्रेनल आए रोज डिस्कशन में आ रहे हैं, बिलाखिर एक टीवी इंटरव्यू में आए हैं और खुल के इमरान साहब के हक में बात की है, बल्कि हकीकी आज़ादी का ट्वीट भी किया है। और अब वो कह क्या रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इट स्पीक्स वॉल्यूम कि अमरीकी इंतज़ामिया की तरजीहात क्या होंगी। एक बड़ी अहम खबर मुझे मिली है इसी हवाले से, फ़खर रहमान साहब ने दी हुई है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रखती है और क्या मुतालबा किया जाएगा पाकिस्तानी हुकूमत से इमरान खान साहब के हवाले से। और फिर जो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो मारा है इन दहशत गर्दों को, एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, ज़बरदस्त काम किया, उसकी कुछ डिटेल्स हैं बड़ी एक्सक्लूसिव, वो भी पहुंचाऊंगा। और दीगर मामलात भी आज आपकी खदमत में रखूंगा। इमरान खान साहब ने भी डेडलाइन दे दी है हुकूमत को, एक टाइम फ्रेम की उन्होंने बात की है, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आप समझें कोई 18-20 घंटे पहले उन्होंने एक वीलॉग किया, ब्लैक उनका बैकग्राउंड था। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सी खबरें मेरे बारे में आ रही हैं, तो ज़रूरी यह है कि मैं अपना काम जारी रखूं, मैं महफूज हूं। कहाँ हैं वो, ये इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं महफूज हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी से रोकने की कोशिश की गई है। मेरे कुछ दोस्त जानते हैं, गुज़श्ता चंद दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जो बयान नहीं मैं भी कर सकता। मेरे कुछ दोस्त हैं, शायद वो बयान कर दें चंद दिनों में। फिर मैंने देखा तारिक मतीन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी कराची से हमारे दोस्त, उन्होंने एक वीलॉग किया था कल इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि इमरान रियाज का खुसूसी पैगाम, वीडियो बनाई। लेकिन वो वीडियो कुछ ही देर बाद उन्होंने उतार दी। अपने ताज़ा वीलॉग में उन्होंने जिक्र किया कि मेरी इमरान रियाज खान उनके दोस्तों से बात हुई, कंसेंसस के बाद वो वीडियो मैंने उतारी है। और तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि अल्लाह ने इमरान रियाज खान साहब को नई ज़िंदगी दी है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी जिससे वो बच निकलने में कामयाब हुए हैं कुछ दिन पहले, और इस बीच में कुछ लोगों ने हल्केपन का मुजाहरा किया। बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं जो बिलखुसूस इमरान रियाज के बारे में अजीब बातें कर रहे थे, उनका दर्द मैं भी समझ सकता हूँ। ज़ाहिर बात है, इन सब का मसला इमरान रियाज की मकबूलियत है। इमरान रियाज से इख्तलाफ भी हो सकता है उनकी सियासी राय से, उनके तज्जिए से। तो ये मुझे मालूम हुआ, जो जुमला मैंने लिखा भी हुआ है, कि इमरान रियाज ज़्यादा बेहतर जगह पर हैं और ज़्यादा बेहतर हालात में जल्द चले जाएंगे, तो फिर वो अपनी तफसीलात खुद बताएंगे। अब मुझे भी लगता है बहैसियत सहाफ़ी कि मुनासिब नहीं है कि अगर एक शख्स खुद या उसके दोस्त अहबाब नहीं चाह रहे उसके वेयर अबाउट्स को डिस्कस करना, तो नहीं प्यासराई करनी चाहिए। अहमद नूरानी साहब को मैंने सुना, अमेरिका बैठ के बात करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 2-4 दिनों में उनके साथ बड़े ख़तरनाक वाक़यात पेश आए हैं। ही वॉज अंडर थ्रेट, या कोई मामला उनके साथ हुआ। ये उमर चीमा साहब ने और वसीम अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया था, और अदील राजा साहब ने भी कल मैंने जिक्र किया कि वो मुल्क छोड़ गए। आज़ाद मीडिया जो है उसने भी कुछ ऐसी खबर ब्रेकिंग के तौर पर चलाई थी, इसलिए फिर ये बातें सामने आई हैं। इमरान रियाज खान साहब 30 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2024, ये बनता है 1 साल 12 माह, इसमें 13 लाख से ज़ायद इनके सब्सक्राइबर आए हैं और 45 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ आए हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स को बाहर बैठ के ये मौत तो पड़ेगी कि उनका चूरन जो है वो नहीं बिक रहा है, ये ज़्यादा मकबूल है, तो साजिशी थ्योरियाँ भी आएंगी। मुनासिब ये है कि हम सब इंतज़ार करें कि इमरान रियाज खुद क्या बताते हैं। ये अलबत्ता तयशुदा बात है कि हालिया चंद दिनों में कोई मामला ठीक नहीं थे, गड़बड़ हुई है, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, ख़तरात थे, लेकिन अब वो कहते हैं मैं एक महफूज मुकाम पे हूँ। आगे आ जाए। रिचर्ड ग्रेनल, पहला धमाकेदार उनका इंटरव्यू है, और ये टीवी इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया रिचर्ड ग्रेनल ने। ये इंटरव्यू उन्होंने जो दिया है ये बियांका डीला गार्जा को दिया है, पता नहीं नाम मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत दिखने वाली खातून एंकर हैं।
یہ پہلے فاکس میں تھیں، پھر اے بی سی میں تھیں، اب یہ نیوز میکس میں ہوتی ہیں. یہ کیبل نیوز چینل ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ 100 ملین ہاؤس ہولڈ میں جا چکا ہے امریکہ میں. یہ نیوز لائن کرتی ہیں نیوز میکس کے اوپر. اور جو انہوں نے گرینل کا انٹرویو کیا ابھی تک جو ان کی نشریاتی سب سے زیادہ دیکھا گیا. عمران خان صاحب کی رہائی کا سرکاری طور پر مطالبہ کر دیا رچرڈ گرینل نے. یعنی جب بندہ خود ایک ذمہ دار بن چکا ہے اسپیشل اینوائے، تو وہ ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے اوپر بات کر رہا ہے عمران خان کی رہائی کا، تو یہ بڑی بات ہے. اور وہ مقدمات کو جھوٹا اور بوگس کہہ رہے ہیں. اور پاکستان میں اسی وجہ سے کچھ تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے، حکومت کچھ خاموش سی ہے رچرڈ گرینل کے اوپر. جو رچرڈ گرینل نے گفتگو کی وہ کی، اس میں ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جو میری امید اور دعا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ریاست پاکستان ہمارے ایٹامک پروگرام کے اوپر کوئی دائرہ سخت نہ کیا جائے. امید ہے اس چیز کو انہیں ادراک ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. یہ جب انٹرویو شروع کیا نا اس خاتون نے، گارزا نے، تو اس نے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ اوپر نشر کی، لانگ رینج میزائل پروگرام جو پاکستان کا ہے کہ امریکہ تک شاید آ سکتا ہے، اور پاکستان کے اٹامک پروگرام اور جو پابندی لگی اس سے گفتگو کا آغاز کیا. تو یہ رچرڈ گرینل نے جو اپنا وزیر خارجہ ان کا بننے والا ہے مارکو روبیو، اس کو بڑا خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ بڑا زبردست کام کریں گے اور وہ جانتے ہیں کہ نیوکلیر ممالک سے معاملات کیسے کرنے ہیں. پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے. اس کا مطلب پاکستان کا میزائل ہو یا نیوکلیر پروگرام ہو، یہ ان کی نظر میں ہے. یہ میرے لیے تشویش کی بات ہے کام پاکستانی کے طور پر، سب سے پہلے پاکستان ہے. پھر وہ کہتے ہیں رچرڈ گرینل کہ ہمارے مچ بیٹر تعلقات تھے عمران خان صاحب کے دور میں ٹرمپ سرکار کے ساتھ ان کے. وہ کہتے ہیں عمران خان ایک آؤٹ سائڈر ہیں، یعنی یہ کرکٹر تھے، یہ کپتان تھے نیشنل ٹیم کے، یہ تک اسے پتہ ہے عمران خان کے بارے میں. یہ سیاستدان نہیں تھے. یہ کامن سینس کی بات کرتے ہیں. آؤٹ سائڈر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامن سینس کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ بھی ایسے ہی ہیں. اس لیے رچرڈ گرینل نے عمران خان کے حوالے سے اپنی رائے کھل کے اس ٹی وی پروگرام میں بتائی کہ یہ کامن سینس کی بات کرتے ہیں، روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے ہیں. اور اس دور میں جب وہ تھے وزیر اعظم تو امریکہ کے ساتھ بڑے بہتر تعلقات تھے. انہوں نے کہا جی آئی لائک ٹو سی عمران خان، ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، باہر آئیں، فری انہیں کیا جائے، جیل سے رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے اوپر ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جیسے کسی دور میں ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا. پھر وہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو اس پروگرام میں نیوز میکس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ تھی گرینل فری عمران خان، یعنی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کا ذکر کیا جس میں ان کے 12 ملین ویوز ملے، جہاں انہوں نے لکھا ہوا عمران خان کو رہا کیا جائے. اور پھر میتھیو ملر کا ذکر کیا جو ترجمان ہیں ان کے محکمہ خارجہ کے، کہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سویلینز کے، تو انہوں نے کہا یہ بات اس نے بڑی عامیانہ کی ہے، اسے کھل کے بات کرنی چاہیے تھی. ٹو لٹل ٹو ویک گفتگو کی ہے، اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پھر اس پروگرام میں یہ بات کی بھی. تو بھائی یہ رچرڈ گرینل کی جو گفتگو ہے یہ تو اب پالیسی سٹیٹمنٹ بنتی جا رہی ہے. کل میں نے کہا تھا ان کا ایک ریپبلکن کھنا ہے، اس نے تو پاکستان میں نئے انتخابات کی مانگ کی تھی. آج فخر رحمان صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی معلومات یہ ہیں کہ ٹرمپ سرکار نے جو جب حلف لیں گے یا چونکہ انہوں نے نامینیشن کرنا شروع کر دی ہے تو وہ ان کی انتظامیہ پاکستان میں نئے انتخابات چاہتی ہے. اس بیچ میں ہمارے یہاں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے بریسٹر گوہر کے ذریعے بڑا اہم ایک مطالبہ کر دیا، بہت اہم. اور وہ یہ ہے کہ حکومت ٹائم فریم طے کرے. علی امین گنڈا پور صاحب کو میں کہیں سن رہا تھا چودھری غلام حسین کے ساتھ، وہ تو 45 دنوں کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ خان صاحب نے اچھی بات کی ہے، بڑا عقل مندی اور سیانے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ مذاکرات ہم کر تو رہے ہیں لیکن آپ ہمیں ٹائم فریم دیں، ڈیڈ لائن دیں، کب تک مذاکرات ہوں گے، کب تک یہ کنکلوڈ ہوں گے. اچھی بات یہ ہے کہ رانا سلام نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم اس بات کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ٹائم لائن، ٹائم فریم مانگ لیا گیا ہے. یہ سنجیدگی بھی ہے، ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، حل یہیں سے نکلے گا. ایک اب جانے سے پہلے میں بڑا اہم مدعا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے یہ جو پختیکا میں 4 اہم ترین جو تربیتی مراکز تھے ٹی ٹی پی کے، ان کو ایئر سٹرائک کے ذریعے پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کے اداروں نے ہٹ کیا ہے منگل کی رات. 6,000 سے زائد
یہ جو کلادم ٹی ٹی پی ہے خوارجی، یہ وہاں پہ پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان نے کئی بار افغان سرکار سے کہا ہے کہ یہ آپ کی جگہ استعمال کر کے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ان میں جو لوگ مارے گئے ہیں نا، وہ سننے والی کہانی ہے۔ عام ترین بندہ ہے شیر زمان عرف مخلص یار، یہ خودکش بمبار تیار کرتا تھا۔ دوسرا بندہ ہے ابو حمزہ۔ تیسرا بندہ ہے اختر محمد عرف خلیل، یہ بھی کیمپ ایسے جو ہیں ٹریننگ کیمپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ان کا میڈیا ہے عمر میڈیا، وہ چلانے والا جو ماہر ہے نا شعیب اقبال، یہ پنجابی ٹی ٹی پی والوں کا یہ کوئی ہے کرتا دھرتا جٹ ہے ذات کا، تو یہ بھی اس میں مارا گیا۔ یہ 4 بڑے اہم لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں، اور 4 اہم تربیتی مراکز ہیں جن کو وہاں پہ نیست و نابود کیا ہے۔ 60 کے قریب ہلاکتیں ہوئی۔ میں نے کچھ ایسے ٹویٹس بھی دیکھے ہیں جہاں پہ افغان جو ذمہ دار ہیں ان کی گفتگو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سویلینز ہیں، یہاں تو دہشت گرد تھے ہی نہیں۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف گناہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے، اس لیے افغانستان کبھی نہیں مانے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 10 ماہ میں، پچھلے 10 ماہ میں 1500 حملے کیے ہیں ان لانتیوں نے، ان دہشت گردوں نے، اور اس میں 924 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، 572 سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں اور 351 سویلینز ہیں۔ یہ وزارت داخلہ کے ڈیٹا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، اس نے بتایا کہ 856 حملے ہوئے ہیں 2024 میں، 2023 میں 665 تھے، اس سال زیادہ ہوئے ہیں۔ جب سے عزم استحکام شروع ہوا ہے جون میں، تو یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک بار مارچ میں پاکستان نے افغانستان میں سٹرائک کی تھی اور ایک اب کی ہے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اس کے اوپر آپ کو کئی معاملات دیکھنے کو سننے کو ملیں گے، لیکن حق سچ کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی کو پناہ گاہیں مل رہی ہیں تو افغان حکومت کو انہیں پناہ گاہ نہیں دینی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن میں آنا چاہیے۔ یہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جنوبی وزیرستان میں ہی 13 مزید دہشت گرد جو ہیں آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت ان کو جہنم حاصل کیا گیا۔ بھائی یہ میرے پاکستان کا امن، اس کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے، اس کے نیوکلیئر اثاثے سب سے اہم ہے، یہ ریاست سب سے اہم ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ دنیا بھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ نہیں رکیں گی، یہ اب نہیں رکیں گی۔ اور عمران خان کے حق میں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، جو رچرڈ گرینل کہہ رہا ہے حقیقی آزادی کا نعرہ اس نے لگا دیا ہے، اٹ سپیکس والیوم۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو ایجنٹ کہنا چھوڑ دیں کہ فلاں امریکی ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ وہی ہے جو عوام کا ہے، جسے عوام چنے، وہ ایجنٹ ہے سر، اس کو احترام دیں اور معاملات مل بیٹھ کے حل کر لیں، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جناب علی جو حملے ہوئے تھے یہ ہوئے ہیں وہ برمل ضلع ہے افغانستان کا، جو جنوبی وزیرستان کے قریب لگتا ہے۔ افغان طالبان نے تصدیق تو کی ہے عنایت اللہ خوارزمی میں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ حل نہیں ہے۔ تو اللہ کرے یہ دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام مل بیٹھ کے حل بھی ہو جائے اور میرے ملک میں امن اور شانتی ہے۔ شہباز گل صاحب نصرت جویسہ والا لطیفہ تو چل رہا ہے، اس میں شغل کہیں اور جا پہنچا ہے، اس پہ بات کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔